सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफ्तर हयात की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प दास्तान जिसका नाम है खजाना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। शोर गुल, पकड़ धकड़, जंजीरों की झंकार, मुजरिमों का ताक़ुब, पुरखतर लम्हात, मजलूमों की फरियादें, जोर आवरों की लन तरानियां, गोलियों की ठाएं ठाएं और डाकुओं से मुकाबले। आज ये सब कुछ किस्सा माजी बन चुका है। भूली बसरी यादें बाज़ औक़ात दिल में अजीब सा एहसास पैदा करती हैं। इस ज़ईफ़ुल उम्री के दौर में कभी लॉन में टहलते हुए और कभी आराम कुर्सी पर ऊँघते हुए बसा औक़ात दिल में ख़याल आता है कि क्या ये सब वाक़यात वाक़ई मेरे साथ पेश आए थे या मैंने कोई ख्वाब देखा था। हाँ, शायद दुनिया में यही होता है। ज़िंदगी की वलवला अंगेजियाँ या तो यादों में गुम हो जाती हैं या तारीख़ का हिस्सा बन जाती हैं। तो आइए यादों के दरीचे वाह करें और जवानी के वलवला अंगेज दौर के चंद सफ़हात पर नजर डालें। वो गर्मियों के दिन थे और सुबह का वक्त था। मैं कलफ लगी वर्दी में मलबूस तेज तेज चलता हुआ थाने में दाखिल हुआ। वहां दर्जन भर अफराद मेरा इंतजार कर रहे थे। उनमें शबीना ड्यूटी के दौरान गिरफ्तार होने वाले अफराद भी थे और साइलीन भी। मैं जल्दी जल्दी मामलात निमटाने लगा। साइलीन में एक अधेड़ उम्र औरत भी थी। उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और मुतवसत तबके की फर्द मालूम होती थी। उसके साथ उसका नौजवान बेटा भी था। उसने अपना नाम जरीना और अपने बेटे का नाम तनवीर अब्बास बताया। उसका शोहर, जिसका नाम गुलाम अब्बास था, गुज़िश्ता रात से लापता था और उसे डर था कि उसके साथ कोई हादसा ना पेश आ गया हो। तुमने अपने शोहर को आखिरी बार कब देखा था? मैंने पूछा। और वो किस काम के लिए घर से निकला था? कल रात खाना खाने के बाद वो टहलने के लिए बाहर निकला था, उसने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि उसके बाद वो वापस नहीं आया। क्या मतलब? क्या वो तुम्हें खबर हुए बगैर वापस आ सकता था? आजकल गर्मियों की वजह से वो छत पर सोता है। हम लोग सहन में सोते हैं। रात को उसके जाने के बाद मैंने छोटे मोटे काम निपटाए और अपने बिस्तर पर लेट गई। बाहर का दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया था। सुबह जब मैंने छत पर जाकर देखा तो बिस्तर खाली पड़ा था। आपस में कोई नाराजगी तो नहीं थी? नाराजगी तो कोई नहीं थी। अगर नाराजगी हो भी तो वो घर छोड़कर तो कभी नहीं जाता। तो फिर वो वापस क्यों नहीं आया? तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं? इस किस्म की तो दुश्मनी किसी से नहीं है। इस किस्म से तुम्हारी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कि हमारा कोई आदमी कभी गुम नहीं हुआ, उसने जवाब दिया। हम लोग जबानी कलामी दुश्मनी से कभी आगे नहीं बढ़े। क्या तुमने अपने मिलने जुलने वालों और रिश्तेदारों के घरों से मालूम कर लिया है? जी हाँ, सब जगह मालूम करने के बाद ही आपके पास आए हैं। अल्लाह खैर करे कोई ऐसी वैसी बात ना हो गई हो। मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी और जरीना बेगम को फौरी कार्रवाई का यकीन दिलाकर रुखसत कर दिया। 2 घंटे के बाद हेड क्लर्क के कमरे से झगड़ने की आवाज सुनाई दी। मैं सूरत हाल मालूम करने का इरादा कर ही रहा था कि हेड क्लर्क 3 आदमियों के हमरा मेरे कमरे में दाखिल हुआ। एक आदमी मैली सी सूती वास्केट और धोती में मलबूस था। वास्केट के नीचे कमीज नहीं थी। सांवले रंग का वो मस्कीन सा आदमी पैरों से नंगा था। दीगर 2 आदमियों ने उसे दाएं बाएं से पकड़ रखा था और वो एहतजाज करते हुए खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। जिन 2 अफराद ने उसे पकड़ रखा था उनमें से एक अधेड़ उम्र और दूसरा नौजवान था। उनके लिबास और रख रखाव से अंदाजा होता था कि वो मुतवसत तबके से ताल्लुक रखते हैं। बाद में पता चला कि वो बाप बेटा थे और जिस शख्स को उन्होंने पकड़ रखा था वो गोरकन था। इसको बंद करें जी, नौजवान ने कहा। इसने हमारे दादाजी की लाश गायब कर दी है। इसके बाजू छोड़ दो और आराम से सारी बात बताओ। ये झूठ है सरकार, गोरकर ने आजजाना अंदाज में हाथ जोड़कर कहा। इनका मुर्दा खुद ही गायब हुआ है। हम जद्दी पुश्ती इस कब्रिस्तान में काम कर रहे हैं। हमने 90 साल का गला सड़ा मुर्दा रखकर क्या करना था जी? ओए, मुंह संभाल कर बात कर, अधेड़ उम्र शख्स ने कहा। मेरे बाप का अदब से नाम ले। अगर दोबारा गला सड़ा मुर्दा कहा तो जबड़ा हलक में उतार दूंगा। थानेदार साहब, इन्होंने मुझे बहुत मारा है जी, गोरकन ने फरियाद की। इनके खिलाफ रपट लिखें जी। ओए चुप कर, खोते दे खुर। अधेड़ उम्र शख्स ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया।
مار لو بچو، چنگی طرح مار لو، گورکن نے رونے والی آواز میں کہا۔ تمہارے مردے تو میں نے ہی زمین میں گاڑنے ہیں، کسی مار کے پسلیاں نہ توڑیں تو میرا نام بھی خوشی محمد نہیں۔ تم لوگ خاموش ہو جاؤ، میں نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ آپس میں بات نہیں کرو، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے ادھیڑ عمر شخص سے پوچھا۔ میرا نام صادق علی ہے، اس نے جواب دیا، اور یہ میرا بیٹا اکرم ہے۔ کل میرے والد کا انتقال ہوا، ان کا نام سخاوت علی تھا، ہم نے کل ہی انہیں دفن کر دیا۔ اس بدبخت نے رات کو ان کی لاش غائب کر دی۔ خوشی محمد گورکن نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، مگر میں نے اسے چپ کروا دیا، اور صادق علی سے پوچھا، اس نے لاش کیوں غائب کر دی؟ کیا یہ لاشوں کا کاروبار کرتا ہے؟ یہ تو اسی کو معلوم ہوگا، اس کو ذرا پھینٹی شینٹی لگائیں، خود ہی سب کچھ اگل دے گا۔ تم کو کیوں نہ پھینٹی شینٹی لگاؤں؟ میں نے غصے سے کہا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ لاش اس نے غائب کی ہے؟ اس نے خود ہمیں بتایا ہے۔ میرے استفسار پر خوشی محمد نے بتایا کہ وہ قبرستان سے ملحق ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا ہے۔ گزشتہ رات تقریباً 1:30 بجے کوئی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور 2-3 بار آواز بھی لگائی، مگر آس پاس کوئی بندہ یا پرندہ نظر نہیں آیا۔ وہ اندر جا کر بستر پر لیٹ گیا اور تھوڑی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھے یا پونے گھنٹے کے بعد اس نے دوبارہ کھٹکے کی آواز سنی اور پھر اٹھ بیٹھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہر سو گہری تاریکی تھی۔ جو آواز اس نے سنی تھی وہ قبرستان کی طرف سے آئی تھی۔ وہ پودوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا اور تاریک قبرستان میں نظر دوڑائی۔ اچانک اس نے ایک مردے کو قبر سے نکلتے دیکھا۔ اس نے یہی لفظ استعمال کیا تھا۔ بقول اس کے وہ مردہ سر سے پیر تک سفید کپڑے میں یا با الفاظ دیگر کفن میں لپٹا ہوا تھا۔ وہ ایک قبر سے نکل کر ایک طرف چل دیا۔ خوشی محمد نے کہا کہ اگرچہ اس کا ساری زندگی مردوں سے واسطہ رہا تھا، لیکن اس چلتے پھرتے مردے کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا، مردہ درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا، تو وہ ہمت کر کے واپس مڑا اور گھر جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے اس پر اسرار واقعے کو قدرت کے رازوں میں سے ایک راز سمجھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی کہ اس قبر کو جا کر دیکھے جس میں سے مردہ نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اگلی صبح 10 بجے کے قریب اتفاقاً اس کی نظر سخاوت علی کی قبر پر پڑ گئی۔ قبر کھلی پڑی تھی، تب اسے خیال آیا کہ رات کو اس نے جس قبر سے مردہ نکلتے دیکھا تھا وہ یہی قبر تھی۔ سیدھا صادق علی کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ اس کا باپ قبر میں سے غائب ہو چکا ہے۔ صادق علی نے شور مچا دیا اور خوشی محمد کو پکڑ کر تھانے لے آیا۔ خوشی محمد کی پوری بات سننے کے بعد میں نے صادق علی سے پوچھا، تمہیں اس کی بات پر شک کیوں ہے؟ کیا یہ مردوں کا کاروبار کرتا ہے؟ تھانے دار صاحب، آپ خود سوچیں، بھلا یہ بھی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ لاش قبر سے نکل کر چلی گئی؟ اس کے نوجوان بیٹے اکرم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر اس کی بات مان بھی لی جائے تو دادا جی کو سیدھے گھر آنا چاہیے تھا۔ ہیڈ کلرک نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے دادا کو زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا تھا۔ جس شخص کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہو وہ کیسے گھر واپس جا سکتا ہے؟ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ وہ قبر سے نکلا کیسے؟ میں نے صادق علی سے پوچھا، کیا تم نے خود جا کر اپنے باپ کی قبر کا معائنہ کیا ہے؟ نہیں جی، اس کی بات سن کر میرا تو دماغ ہی ٹھکانے پر نہیں رہا۔ تم لوگ باہر بیٹھو، میں نے کہا، میں فارغ ہو کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ 15-20 منٹ کے بعد میں اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک اور شخص میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ایک ٹوپی پہن رکھی تھی اور عمر اس کی 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ وہ کسی گواہی کے سلسلے میں پہلے بھی تھانے آ چکا تھا۔ اس نے سلام کرنے کے بعد کہا، ملک صاحب، مجھے جانا تو کسی عامل کامل کے پاس چاہیے تھا، مگر میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ جناب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک کوٹری پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ کوٹری مویشیوں کے باڑے کے کونے پر واقع ہے۔ کچھ دن پہلے ہماری ایک بھینس مر گئی، ہم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ پھر 3 مرغیاں غائب ہو گئیں، ہم نے کوئی خیال نہیں کیا۔ لیکن جب دوسری بھینس نے رات کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے ڈکرانا شروع کیا تو ہمیں فکر لاحق ہوئی۔ ہم سمجھ گئے کہ آسمانی بلا نے ہمارے باڑے کا راستہ دیکھ لیا ہے۔ ہم نے مولوی صاحب سے بات کی، انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد باڑے میں عمل کرنا شروع کیا۔ 3 راتیں خیریت سے گزر گئیں۔ چوتھی رات آسمان سے پتھر برسنے لگے۔ 2 پتھر مولوی صاحب کے سر پر لگے۔ اگر ان کے سر پر پگڑی نہ ہوتی تو ان کا کام ہو گیا تھا۔ وہ اپنا بوریا سمیٹ کر بھاگے۔ صبح انہوں نے مجھ سے کہا، ولی محمد، تمہاری کوٹری پر کسی بہت ہی خبیث جن نے قبضہ کر لیا ہے۔
اس سے ٹکر لینا بہت مشکل ہے، تم اپنے مویشی یہاں سے ہٹا لو۔ جناب، میں نے مولوی صاحب کے مشورے پر عمل کیا اور مویشی دوسری جگہ باندھنے شروع کر دیے۔ کل رات باڑے کی طرف سے نلکا چلنے کی آواز آئی، اس وقت رات کے 2 یا 3 بجے ہوں گے۔ میری بیوی نے ڈرتے ڈرتے دیوار کے اوپر سے باڑے کی طرف دیکھا تو جناب اس نے عجیب نظارہ دیکھا۔ نلکا چل رہا تھا، پانی بھی گر رہا تھا، مگر چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ میری بیوی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اگر میں اسے سنبھالا نہ دیتا تو وہ ختم ہو جاتی۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے اسے نلکا چلانے والا نظر نہ آیا ہو۔ جناب، میری گھر والی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تم نے خود کیوں نہیں دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، میرا دل بڑا کمزور ہے جی، حکیم جی نے مجھے ایسی چیزوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے، اس لیے ذرا احتیاط ہی کرتا ہوں۔ یہ کیسے پتا چلا کہ نلکا چلانے والا کوئی جن تھا؟ جناب، میں ثبوت اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پیلے رومال میں لپٹی ہوئی کوئی چیز میری طرف بڑھائی۔ یہ دیکھیں، صبح میں نے 4 آدمی ساتھ لیا اور کوٹری میں جا کر دیکھا، نلکا کوٹری کے بالکل ساتھ ہے، یہی کوئی 4 قدم کا فاصلہ ہوگا۔ وہاں سے یہ 2 چیزیں ہمارے ہاتھ لگیں۔ میں نے پیلا رومال کھولا تو اندر سے چاندی کی ایک انگوٹھی اور روئی کی ایک معطر پھریری برآمد ہوئی۔ یہ انگوٹھی تو کھرے پر پڑی تھی، اس نے مزید کہا، اور یہ پھریری کوٹری کے دروازے کے بیچ سے ملی ہے۔ اور تمہارا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس خبیث جن کی ملکیت ہیں جس نے تمہارے باڑے پر قبضہ کر رکھا ہے؟ اور کس کی ہو سکتی ہیں؟ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ چاندی اور خوشبو جنات کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ تم نے اپنا نام کیا بتایا ہے؟ ولی محمد۔ دیکھو میاں ولی محمد، یہ جو ہمارا قانون تعزیرات ہے، میری معلومات کے مطابق یہ جنات پر لاگو نہیں ہوتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہمارا وقت ضائع نہ کریں۔ ملک صاحب، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے خود اپنے کانوں سے نلکے کی آواز سنی تھی۔ نلکا چلانا کوئی جرم نہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور میں اس قسم کے جنات کو نہیں مانتا جو پر اسرار طاقتوں کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ اب مکان ہی بیچنا پڑے گا، اس نے مایوسی سے کہا۔ میری گھر والی تو کئی بار کہہ چکی ہے کہ یہ ساری خرابی قبرستان کی وجہ سے ہے۔ قبرستان کے پاس گھر ہوگا تو یہی ہوگا۔ قبرستان کے نام پر میں چونکا، میں نے اس کا پتہ نوٹ کر لیا اور کہا کہ وہ گھر جا کر میرا انتظار کرے۔ پرانے وقتوں کے اس قبرستان میں جھاڑیاں اور درخت کثرت سے اگے ہوئے تھے، قبروں میں کوئی ترتیب نہیں تھی اور بیشتر قبریں بارش کی وجہ سے بیٹھ گئی تھیں۔ خوشی محمد ایک قبر کے سامنے جا ٹھہرا اور بولا، جناب، یہ ہے ان کے دادا کی قبر۔ قبر کھدی ہوئی تھی اور خالی تھی۔ میں نے دیکھا کہ لحد کے نیچے کی زمین بھی کھدی ہوئی تھی۔ میں نے صادق علی سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے والد کو اسی قبر میں دفن کیا گیا تھا؟ اس نے قبر کے سرہانے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی تختی گڑی ہوئی تھی، اس پر متوفی کا نام اور تاریخ وفات وغیرہ لکھی تھی۔ یہ تختی میں نے اپنے ہاتھ سے یہاں گاڑی تھی۔ گورکن نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، قبر تو یہی ہے جی۔ میں نے گورکن سے کہا، اور تمہارا کہنا یہ ہے کہ اس قبر سے تم نے مردے کو نکل کر جاتے دیکھا تھا؟ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ کیا چیز تھی، مردہ تھا، کوئی فرشتہ تھا یا کوئی انسان؟ وہ جو کوئی بھی تھا سفید چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ اللہ گواہ ہے، میں قبرستان میں کھڑا ہوں، مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، میں نے اسے اسی قبر سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ سامنے میرا مکان ہے، اس نے ایک نیم پختہ مکان کی طرف اشارہ کیا جو قبرستان کے قریبی دیوار کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ دیوار محض 3 فٹ اونچی تھی اور اسے ایک بچہ بھی پھلانگ سکتا تھا۔ مکان کے قریب اندر داخل ہونے کا راستہ بھی نظر آ رہا تھا، اسے راستہ ہی کہا جا سکتا تھا کیونکہ اس میں کوئی دروازہ یا پھاٹک وغیرہ نہیں تھا۔ دوسری بار آنکھ کھولنے کے بعد میں قبرستان میں داخل ہوا اور چند قدم اندر پہنچ کر رک گیا۔ خوشی محمد بات جاری رکھتے ہوئے بولا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے اس قبر تک کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ اس وقت اچھا خاصا اندھیرا تھا، لیکن پھر بھی مجھے کفن میں لپٹا ہوا مردہ نظر آ گیا۔ وہ اس قبر سے نکلا اور اس طرف چلا گیا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دم ہی نکل جاتا۔ جس طرف اس نے اشارہ کیا تھا اس طرف قبرستان سے پرے مکان نظر آ رہے تھے۔ میں دوبارہ قبر کا جائزہ لینے لگا۔ قبر کو باقاعدہ کھودا گیا تھا، ساری مٹی باہر پڑی تھی۔ بالفرض اگر کوئی زندہ انسان قبر میں دفن ہو جاتا تو وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا، تاہم اگر وہ اپنی روحانی اور جسمانی قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے باہر نکل بھی جاتا تو اسے ساری مٹی نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ملک صاحب، یہ جھوٹ بولتا ہے، صادق علی نے کہا۔
سوچنے کی بات ہے، کبھی مردے بھی قبروں سے نکلے ہیں، اور بات صرف لاش کی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ دوسری باتوں کو چھوڑیں ابا جی، اکرم نے جلدی سے کہا، قبروں کی رکھوالی کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر دادا جی کی لاش نہ ملی تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے محسوس ہوا کہ بیچ میں کوئی گڑبڑ ضرور تھی، کوئی خفیہ راز تھا جسے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ راز یا تو قبر سے تعلق رکھتا تھا یا اس لاش سے۔ میں نے کہا، خوشی محمد، یہ تو کسی تگڑے آدمی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ لحد بھی کھدی ہوئی ہے، مردے میں اتنی جان کہاں سے آ گئی، اور پھر اس کے نیچے کھدائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب، یہ بات تو وہی جانے جس نے یہ کام کیا ہے، خوشی محمد نے کہا، یا اللہ جانے، میں نے تو جو دیکھا وہ آپ کو بتا دیا ہے، اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی، وہ جھوٹا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں صادق علی کو ایک طرف لے گیا اور کہا، صادق علی، اس معاملے میں کوئی کھنڈی ضرور ہے۔ میں اس بات میں تمہارے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ قبر باہر سے کھودی گئی ہے، کسی نے باقاعدہ لاش نکالی ہے، لیکن اس میں خوشی محمد کا ہاتھ نظر نہیں آتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ لاش کے جسم پر کوئی قیمتی چیز تو نہیں تھی، کوئی سونے یا ہیرے کی انگوٹھی وغیرہ؟ بات کرتے وقت میری نظر اس کے چہرے پر تھی، وہاں مجھے ایسے تاثرات نظر آئے جو میرے اندازے کی تصدیق کرتے تھے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نے تامل کرتے ہوئے کہا۔ کوئی شخص ایک انگوٹھی کے لیے پوری لاش غائب نہیں کر سکتا۔ یہ بات بھی معقول تھی۔ تبھی مجھے وہ چاندی کی انگوٹھی یاد آ گئی جو ولی محمد نامی شخص نے مجھے دکھائی تھی۔ میں نے سوچا، ہو سکتا ہے کہ اس انگوٹھی کا مرنے والے سے کوئی تعلق ہو۔ اگرچہ وہ اتنی قیمتی انگوٹھی نہیں تھی، لیکن اس کی کوئی عملی اہمیت بھی ہو سکتی تھی، یعنی وہ کسی بزرگ کا تحفہ یا کوئی کراماتی انگوٹھی بھی ہو سکتی تھی۔ لاش کی گمشدگی کی بات بستی میں پھیل چکی تھی اور لوگ قبرستان میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے صادق علی کو ساتھ لیا اور ولی محمد کا پتہ پوچھتے ہوئے اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور جلدی سے شربت بنا کر لے آیا۔ پھر اس نے جنات کی کہانی شروع کر دی۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ولی محمد، وہ چاندی کی انگوٹھی دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور پیلے رومال میں لپٹی ہوئی انگوٹھی لے آیا۔ انگوٹھی کے ساتھ خوشبودار پھریری بھی موجود تھی۔ میں نے یہ انگوٹھی مولوی صاحب کو بھی دکھائی ہے۔ اس نے کہا، ان کا کہنا ہے کہ یہ جناتی انگوٹھی ہے۔ انہوں نے مجھے اس جیسی سونے کی انگوٹھی بنوانے کا حکم دیا ہے۔ یہ انگوٹھی بطور تاوان جنات کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ میں نے وہ چاندی کی انگوٹھی صادق علی اور اس کے بیٹے کو دکھائی اور پوچھا، کیا تم نے یہ انگوٹھی پہلے بھی کبھی دیکھی ہے؟ صادق علی نے انگوٹھی دیکھ کر بھویں سکیڑی اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پتر اکرم، یہ انگوٹھی تو… ہاں جی، یہ تو چاندی کی انگوٹھی ہے، اکرم نے جلدی سے کہا، ہم نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ نوجوان اپنے باپ سے زیادہ ہوشیار نظر آتا تھا۔ اس نے دوسری دفعہ باپ کی بات کا رخ بدلا تھا۔ واضح طور پر دونوں نے اس انگوٹھی کو پہچان لیا تھا، لیکن میں نے اس موضوع کو زیادہ نہیں چھیڑا اور دونوں کو رخصت کر دیا۔ ولی محمد نے کہا، ملک صاحب، آپ وقوعے کا معائنہ بھی کرتے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کوئی اور ثبوت آپ کے ہاتھ لگ جائے۔ چلو، میں نے کہا، وقوعہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ مجھے صحن کی طرف سے باڑ میں لے گیا۔ خاصا کشادہ باڑا تھا، ایک طرف چھپر کے نیچے کھرلی بنی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک کچا کوٹھا تھا جس کے قریب ہی ایک نلکا تھا۔ داہنی طرف والی دیوار کے اوپر سے قبرستان نظر آتا تھا۔ درمیان میں ایک کچی سڑک تھی۔ باڑے کے بیرونی دروازے کا ایک پٹ ٹوٹا ہوا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی شخص بآسانی اندر آ سکتا تھا۔ باڑہ سنسان پڑا تھا، ادھر ادھر سوکھا چارہ بکھرا پڑا تھا۔ میں نے نلکا چلا کر دیکھا، وہ ٹھیک کام کرتا تھا۔ کھرے میں لال مٹی نظر آ رہی تھی، وہاں کسی نے کیچڑ آلود ہاتھ یا پیر دھوئے تھے۔ میں نے ولی محمد سے پوچھا، کیا یہاں کسی نے ہاتھ پیر دھوئے تھے؟ جنات نے دھوئے ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ جب سے جنات کی مشہوری ہوئی ہے اس کے بعد سے کوئی بندہ ادھر نہیں آتا۔ میں نے کچے کوٹھے میں نظر ڈالی، اندر سوائے ایک کدال کے اور کچھ نہیں تھا۔ ولی محمد نے جھجکتے ہوئے اندر نظر ڈالی اور بولا، یہ کدال پتہ نہیں کس کی ہے۔ میں کدال کو اٹھا کر باہر لے آیا اور اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، یہ بھی جنات کی معلوم ہوتی ہے۔ کدال کے پھل پر مٹی لگی ہوئی تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اسے حال ہی میں استعمال کیا گیا تھا۔ واضح طور پر سخاوت علی کی قبر اسی کدال سے کھودی گئی تھی۔ میں ٹوٹے ہوئے دروازے کے قریب گیا اور وہاں سے قبرستان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ خوشی محمد گورکن نے قبر سے نکلنے والے شخص کا جو رخ بتایا تھا وہ باڑے کی عمومی سمت میں تھا۔ میرے ذہن میں صورتحال کا نقشہ کچھ یوں بنا،
سخاوت علی کی قبر کھودنے والا شخص اپنا کام مکمل کرنے کے بعد باڑے میں آیا۔ اس نے کدال کوٹھے کے اندر رکھی اور نلکے پر ہاتھ پیر دھوئے تھے۔ ہاتھ دھوتے وقت اس نے اپنی انگوٹھی اتار کر کھرے کے کنارے پر رکھ دی تھی اور جاتے وقت اسے اٹھانا بھول گیا تھا۔ خوشبودار پھریری غالباً اس کے کان سے گر گئی تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سخاوت علی کی لاش کہاں تھی؟ ولی محمد کے بیان سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ جاتے وقت وہ خالی ہاتھ تھا، کم از کم اس کے پاس لاش جیسی بھاری چیز کوئی نہیں تھی۔ کدال ہلکی سی چیز تھی اور باوجہ تاریکی نظر نہیں آئی ہوگی۔ یہ ثبوت ملنے کے بعد گورکن کی پوزیشن تقریباً صاف ہو گئی تھی، لیکن اس نے سفید پوش شخص کو دیکھ کر جو اندازہ لگایا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے ولی محمد کو تسلی دی اور اسے یقین دلایا کہ اس کے باڑے پر کسی جن ون کا قبضہ نہیں ہے۔ وہ سونے کی انگوٹھی پر پیسے ضائع نہ کرے۔ چاندی کی انگوٹھی اور پھریری کو میں نے رومال میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ گورکن ہاتھ ہلاتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پائی جانے والی چمک سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کوئی نئی بات معلوم ہوئی تھی۔ میں رک گیا۔ اس نے قریب پہنچ کر کہا، جناب، میرا خیال ہے لاش کا پتہ چل گیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم قبر کھود کر دیکھ لیں۔ کیا مطلب قبر کھود کر دیکھ لیں؟ آپ میرے ساتھ آئیں، اس نے کہا، یہ بات موقع پر ہی سمجھ میں آئے گی۔ میں اس کے ہمراہ دوبارہ کھودی ہوئی قبر پر پہنچ گیا۔ جناب، میرا دماغ ہی چکرایا ہوا تھا، ورنہ یہ بات مجھے پہلے ہی نظر آ جاتی۔ بات یہ ہے کہ میں ایک قبر پہلے سے تیار رکھتا ہوں۔ یہ جو قبر آپ دیکھ رہے ہیں، دراصل یہ خالی قبر تھی۔ اس نے ایک نئی بنی ہوئی قبر کی طرف اشارہ کیا، لیکن کسی نے اسے بند کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جس کسی نے یہ حرکت کی ہے اس نے بوڑھے کی لاش اس قبر میں دفن کر دی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو اسے کھود کر دیکھ لیا جائے۔ اچھی طرح سوچ لو، میں نے کہا، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور کی قبر ہو۔ مجھے پورا یقین ہے جناب۔ اتنے میں صادق علی اور اس کا بیٹا اکرم لوگوں کو ہٹاتے ہوئے ہمارے قریب پہنچے۔ ان کے چہروں سے فکر مندی اور پراگندگی عیاں تھی۔ دونوں گورکن کو گھورنے لگے۔ کیا ہوا؟ اکرم نے پوچھا۔ سنا ہے کہ دادا جی کی لاش کا پتہ چل گیا ہے۔ گورکن نے انہیں نئی قبر کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے قبر کا جائزہ لیا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ یہ قبر تو واقعی خالی تھی، صادق علی نے کہا۔ یہ بات تو مجھے بھی یاد ہے، یہ تو کوئی معجزہ ہی لگتا ہے۔ آس پاس کھڑے ہوئے کچھ اور لوگ بھی گفتگو میں شامل ہو گئے اور اس واقعے کو غیب کی طرف منسوب کیا جانے لگا۔ ایک شخص جو ان پڑھ فاضل معلوم ہوتا تھا بولا، یہ سب تو قدرت کا کرشمہ ہے۔ سخاوت علی بڑا ذکر فکر کرنے والا بندہ تھا۔ ایسے بندوں کا انتظام اللہ خود کرتا ہے۔ وہ جگہ اس فانی فی اللہ بندے کے لیے موزوں نہیں تھی، اللہ نے اس کے لیے یہ جگہ پسند کی ہے۔ پاس کھڑے ہوئے لوگ سبحان اللہ کا ورد کرنے لگے۔ ہماری قوم اس قسم کی باتوں سے فوراً متاثر ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ ترمیم اور اضافے سے اسے معجزہ بنا دیتی ہے۔ جب کوئی عینی گواہ اس قسم کی کرامات کا ذکر کرتا ہے تو اکثر صورتوں میں در حقیقت وہ اپنی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہوتا ہے اور اپنے زور بیان کے ذریعے وہ تمام سکم دور کر دیتا ہے جن پر اعتراض وارد ہو سکتا ہو۔ سخاوت علی کے معاملے میں بھی ایسی ہی صورت پیدا ہو سکتی تھی، لیکن 2-3 روز کے اندر بعض ایسے حیرت انگیز اور عبرت اثر حقائق منظر عام پر آئے کہ سارا معاملہ ہی الٹ گیا۔ اس قبر کو اب کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ مذکورہ ان پڑھ فاضل شخص بات جاری رکھتے ہوئے بولا، صادق علی، یہاں سنگ مرمر کا عمدہ سا کتبہ لگوا دو اور ہر جمعرات کو اپنے باپ کی نظر و نیاز نکال دیا کرو۔ ایسے کراماتی بندے بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ ایک شخص بولا، اللہ اللہ، کیسے کیسے نیک بندے دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، واہ واہ۔ اور سبحان اللہ کے شور میں ایک شخص نے کہا، سخاوت علی نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس کا خزانہ اس کے ساتھ ہی قبر میں جائے گا۔ شاید وہ قبر خزانے کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ یہ بات دیگر باتوں کے شور میں دب گئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اکرم نے یہ بات بڑے غور سے سنی تھی اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا، اور اس بات نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تھانے دار صاحب، یہ معاملہ ختم ہی سمجھنا چاہیے، اکرم نے مجھ سے کہا۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ اگرچہ میں مطمئن نہیں تھا، لیکن میں واپس آ گیا۔ شام کے وقت ہیڈ کلرک نے مجھے بتایا کہ جس شخص کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی گئی تھی وہ واپس آ گیا ہے۔ کس شخص کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام غلام عباس ہے، ہیڈ کلرک نے کہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صبح اس کی بیوی رپورٹ درج کروانے آئی تھی۔ اس کا بیٹا اطلاع لے کر آیا ہے، ادھر میرے کمرے میں بیٹھا ہے، اس کو میرے پاس بھیجو۔ وہ باہر گیا اور ایک نوجوان کو لے کر واپس آیا۔
नौजवान को देखकर मुझे याद आया कि सुबह वो अपनी माँ के साथ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था। उसका नाम तनवीर अब्बास था। तुम्हारा बाप किधर है? मैंने पूछा। जी वो घर पर हैं, उसने जवाब दिया। उन्हें कोई जरूरी काम था जिसकी वजह से वो सुबह सुबह घर से निकल गए थे। हम ये समझे कि वो रात को घर वापस नहीं आए। उन्हें ये इत्तला देने खुद आना चाहिए था, मैंने कहा। उनसे कहना कि वो फौरी अपनी गुमशुदगी का हाल बताने आएं और आइंदा एहतियात करें। सोच समझ कर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, हम इतने फालतू नहीं हैं। उसने अपनी जल्दबाजी पर अफसोस का इजहार किया और सलाम करके रुखसत हो गया। चंद मिनट के बाद एक सिपाही ने मुझे बताया कि वो सादिक अली का भतीजा था। कौन सा सादिक अली? मैंने पूछा। जनाब वही सादिक अली जिसके बाप की लाश गुम हो गई थी। मैंने चौंक कर पूछा, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं समझा कि आपको ये बात मालूम होगी। इस इंकशाफ से मेरे जहन में कई सवालात पैदा हुए और उन सवालात के जवाब मालूम करने के लिए गुलाम अब्बास से मिलना जरूरी हो गया था। जरूरी कामों से फारिग होते होते रात के 8 बज गए तो मैं फारिग होकर पहले घर गया। वहां खाना खाया, थोड़ा सा आराम किया और कपड़े तब्दील करके गुलाम अब्बास के घर पहुंच गया। दस्तक के जवाब में एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और मेरे इस्तफसार पर बोली, अब्बा जी तो घर पर नहीं हैं। कहाँ गए हैं? मैंने पूछा। मैं पूछ कर आती हूँ, वो दरवाज़ा भीड़ कर अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ दरवाजे पर आई। पहले तो उसने मुझे पहचाना नहीं। मैंने अपना तारुफ करवाया तो बोली, वो तो इस वक्त नहीं है। लड़के ने आपका पैगाम पहुंचा दिया था, मैं उसे सुबह थाने भिजवा दूंगी। क्या वो आज भी सैर करने गया है? उसने तामुल करते हुए कहा, वो किसी काम से लाइलपुर गया है, सुबह तक वापस आएगा। मालूम होता है कि उसे अपने बाप की मौत का कोई दुख नहीं। कल उसका बाप फौत हुआ है और वो सैर करता फिर रहा है। ऐसी तो बात नहीं है जी, जरीना बेगम ने जवाब दिया। वो अब्बा जी की वफात के सिलसिले में ही गया है। मैंने जेब से चांदी की वो अंगूठी निकाली जो वली मोहम्मद के बाड़े से मिली थी और उसे दिखाकर पूछा, इस अंगूठी को पहचानती हो? वो रात का वक्त था और सहन में लगे हुए बल्ब की मध्यम सी रोशनी दरवाजे तक पहुंचती थी। जरीना ने अंगूठी हाथ में लेकर देखी तो उसके चेहरे पर उलझन नमूदार हो गई। चांदी की अंगूठी लगती है, उसने अंगूठी वापस करते हुए जवाब दिया। ये किसकी अंगूठी है? जरीना बीबी, ये बात तो मैंने तुमसे पूछी है, क्या तुम इस अंगूठी को पहचानती हो? वो तामुल करते हुए बोली, ऐसी एक अंगूठी मेरे आदमी के पास भी है, पर पता नहीं। उसने वो अंगूठी पहचान ली थी, लेकिन वो अपनी पहचान का इजहार करने में हिचकिचा रही थी। यही मामला सादिक अली और उसके बेटे के साथ भी था। उन्होंने भी अंगूठी पहचान ली थी लेकिन इकरार नहीं किया था। बीबी, तुम्हारे घर में कोई खुशबू वगैरह तो जरूर होगी। खुशबू? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। मेरा मतलब है कोई इतर शितर, मैंने कहा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। मतलब यह है कि अंदर जाकर इतर की शीशी ले आओ, तुम्हारा आदमी तो इतर का बहुत शौकीन है। वो हिचकिचाती हुई अंदर गई और छोटी सी इतर की शीशी उठा लाई। मैंने उसके हाथ से शीशी के लेकर उसे सूंघा, फिर जेब से रुई की फुरीरी निकालकर उसे भी सूंघा। दोनों की खुशबू एक सी थी। गालिबन वो चंबेली का इतर था। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि कब्र खोदने वाला गुलाम अब्बास ही था। ताहम ये बात हनूज तफ्तीश तलब थी कि उसने ऐसा क्यों किया था। तुम्हें अपने ससुर की कब्र का मामला तो मालूम हो चुका होगा, मैंने कहा। गुज़िश्ता रात किसी ने उसकी कब्र खोदकर लाश दूसरी कब्र में दफना दी है। तुम्हारा देवर इस सिलसिले में थाने आया था, मगर तुम्हारा मियाँ नजर नहीं आया। हमें इस मामले का कोई इल्म नहीं है जी, ये हरकत सादिक अली ने ही की होगी। हमारा उनसे ज्यादा मेल जोल नहीं है। लाश गायब होने वाली बात तो सारी बस्ती में मशहूर हो चुकी है, मैंने कहा। लोग कब्रिस्तान के चक्कर लगा रहे हैं। मेरा बेटा तनवीर भी पता करने गया था। वो कहता है कि कब्र के बारे में गलत फहमी हो गई थी। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि लोगों को वहम हुआ होगा, भला कभी लाश भी गायब हुई है। गुलाम अब्बास लायलपुर करने क्या गया है? उसने मुझे बताया नहीं। मर्दों का काम मर्द ही जाने। मैं इतर की ये शीशी साथ ले जा रहा हूं, मैंने कहा। तुम्हारे आदमी के हाथ वापस भिजवा दूंगा। वो जैसे ही वापस आए उसे थाने भेज देना। अभी तक सारा मामला पुलिस के दायरा इख्तियार से बाहर था। आधी रात के वक्त कब्र खोदना, लाश को दूसरी कब्र में दफन करना या किसी वीरान बाड़े के नलके पर हाथ पैर धोना कोई जुर्म नहीं था। लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि इस मामले की तह में कहीं न कहीं कोई जुर्म छुपा हुआ था। मेरा अंदाजा ठीक ही निकला। अलल सुबह कत्ल की एक इत्तला मिली। एक शख्स कब्रिस्तान में कत्ल हो गया था।
میں گھر سے تیار ہو کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ وہاں تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ ایک اے ایس آئی ضابطے کی کارروائی میں مصروف تھا۔ چند سپاہی لوگوں کو پیچھے ہٹا رہے تھے۔ عورتیں قبرستان سے باہر کھڑی تھیں۔ ادھر سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ مقتول ایک ایسی قبر پر پڑا تھا جو آدھی کھدی ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگیں قبر کے اندر تھیں اور اوپر کا دھڑ باہر تھا۔ اسے کسی تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ اس کا خون قبر کی مٹی میں جذب ہو چکا تھا۔ اے ایس آئی نے مجھے سلام کیا اور میرے استفسار پر بتایا کہ مقتول کا نام غلام عباس تھا اور جس قبر میں وہ پڑا تھا وہ اس کے باپ کی تھی۔ تب ہی میں نے غور سے قبر کا جائزہ لیا۔ یہ وہی قبر تھی جس میں مبینہ طور پر بوڑھے سخاوت علی کی لاش دفن کی گئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس شخص کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے مقتول کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ کل رات اس نے اپنے باپ کی لاش اصل قبر سے نکال کر اس قبر میں دفن کی تھی۔ آج یہ غالباً اسے واپس اصل قبر میں دفن کرنا چاہتا تھا۔ اے ایس آئی نے کہا، اس بات کا ابھی پتہ نہیں چلا کہ گزشتہ رات کس نے قبر کھودی تھی، لیکن آپ کی دوسری بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ یہ شخص اپنے باپ کی لاش اصل قبر میں ہی دفن کرنا چاہتا تھا اور لوگوں کا بھی یہی خیال ہے۔ اے ایس آئی میری گزشتہ روز والی تفتیش کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، غلام عباس کے قتل کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال ہے؟ زیادہ تر لوگ اسے قدرت کا انتقام قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ غلام عباس نے قدرت کے کام میں دخل دے کر خود ہی موت کو آواز دی تھی۔ گزشتہ روز جس شخص نے قبر کی تبدیلی کو قدرت کا کرشمہ قرار دیا تھا، وہ سپاہی سے اجازت لے کر آگے آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، تھانے دار صاحب، یہ لوگ بڑے جاہل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کل میں نے سب کو سمجھایا تھا کہ کوئی شخص اس قبر کو ہاتھ نہ لگائے۔ دیکھ لیں، جو میں نے کہا تھا وہی ہوا۔ سخاوت علی بڑا پہنچا ہوا شخص تھا۔ قدرت نے اس کے بیٹے کو بھی معاف نہیں کیا۔ آپ میری طرف سے یہ اعلان عام کر دیں کہ جو شخص اس ولی اللہ کی قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا وہ زندہ نہیں بچے گا۔ اللہ اللہ، کیسی شان والا بندہ تھا۔ میں نے مقتول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ یہ چھری قدرت نے چلائی ہے؟ اور کیا جناب، قدرت کی چھری بے آواز ہوتی ہے۔ میں نے ہجوم کی طرف دیکھا تو مجھے اس شخص کا چہرہ نظر آیا جس نے گزشتہ روز خزانے کی بات کی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر کا پڑھا لکھا شخص معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے اشارے سے قریب بلایا اور نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام ساجد حسین بتایا۔ میں اسے ایک طرف لے گیا۔ ساجد حسین، کل تم نے کسی خزانے کا ذکر کیا تھا۔ وہ تھوڑا سا گھبرایا، بولا، وہ تو صرف سنی سنائی بات تھی۔ میں بھی یوں ہی پوچھ رہا ہوں، پوری بات کیا ہے؟ پوری بات تو چاچا امام بخش کو ہی معلوم ہوگی، اس نے جواب دیا۔ اس کی اور سخاوت علی کی بڑی پرانی دوستی تھی۔ میں نے اسی سے یہ بات سنی تھی۔ میں نے اسے چاچا امام بخش کا پتہ پوچھ کر ڈائری میں نوٹ کر لیا اور اسے فارغ کر دیا۔ ایک طرف غلام عباس کے رشتہ دار پریشان کھڑے تھے۔ ان میں اس کا بھائی صادق علی بھی تھا اور بیٹا تنویر بھی۔ میں نے ان سے سرسری گفتگو کی۔ وہ سب بھی قدرت کے انتقام کی بات کر رہے تھے۔ خاصے توہم پرست لوگ تھے۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ موقع کے گواہوں کے بیانات قلم بند کیے اور ایک اے ایس آئی کے ہمراہ غلام عباس کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں رونا پیٹنا مچا ہوا تھا۔ میں نے غلام عباس کی بیوہ زرینہ بیگم کو الگ بلا کر کہا، مجھے تمہارے شوہر کی موت پر بہت افسوس ہے اور میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ اگرچہ غم کی وجہ سے تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، مگر ہمیں اپنی کارروائی بھی مکمل کرنا ہے، اور اس سلسلے میں تم سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوال جواب سے کیا فائدہ، اس نے روندھی ہوئی آواز میں کہا، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے شوہر کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے قاتل کو قانون کے سامنے تو پیش کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ جس نے یہ ظلم کیا ہے اسے اللہ پکڑے گا اور انشاءاللہ جلد پکڑ لے گا۔ زرینہ بی بی، کل جب تم اپنے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانے آئی تھی تو تم نے میرے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ تم لوگ زبانی کلامی دشمنی سے کبھی آگے نہیں بڑھے، مگر آج بات زبان سے آگے بڑھ چکی ہے۔ تمہارے خیال میں یہ حرکت کس کی ہے؟ تھانے دار صاحب، میں کسی کا نام نہیں لے سکتی۔ میں کسی پر شک کر کے کیوں گناہ گار بنوں؟ پرسوں رات تمہارا شوہر گھر پر نہیں تھا، مگر تم لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا اور کہا کہ وہ صبح صبح گھر سے نکل گیا تھا۔ کل تم نے مجھے بتایا کہ تمہارا شوہر کسی ضروری کام سے لائل پور گیا ہوا ہے۔ اس وقت وہ گھر میں ہی تھا۔ یہ تو آپ ہم پر شک کر رہے ہیں۔
میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ پرسوں رات بھی تمہارا شوہر قبرستان میں تھا اور اسی نے اپنے باپ کی قبر کھودی تھی۔ کل رات قبر کھود ہی رہا تھا لیکن قاتل نے اسے کام مکمل نہیں کرنے دیا۔ کیا تمہارا شوہر پاگل ہو گیا تھا؟ نہیں جی، وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ کی قبر کیوں کھودی تھی؟ کیا اسے اندر سے کوئی خزانہ ملنے کی امید تھی؟ خزانے کے ذکر سے اس کے چہرے پر تھوڑی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی، پھر بولی، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں۔ کیا یہ صحیح ہے کہ غلام عباس کان میں عطر کی پھریری لگانے کا عادی تھا؟ اس نے تامل کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ صحیح ہے۔ کل صبح جب وہ گھر واپس آیا تو کیا تم نے اس سے پوچھا تھا کہ اس نے رات کہاں گزاری تھی اور رات بھر کیا کرتا رہا تھا؟ تھانے دار صاحب، وہ مجھے باہر کی کوئی بات نہیں بتاتا تھا۔ وہ مجھے بتا کر گھر سے جاتا تو میں تھانے میں رپورٹ درج کروانے کیوں آتی؟ کل جب میں تھانے سے واپس گھر پہنچی تو وہ اندر پڑا سو رہا تھا۔ بعد میں جب اٹھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ساری رات کہاں تھا، لیکن اس نے مجھے ڈانٹ دیا۔ کل رات گھر سے نکلتے وقت اس نے یہی کہا تھا کہ وہ لائل پور جا رہا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کس چکر میں ہے تو میں اسے روکنے کی کوشش ضرور کرتی۔ تمہارے سسر کہاں رہتے تھے؟ میرے دیور کے گھر میں رہتے تھے۔ میرے آدمی کی تو وہ بالکل نہیں ان کے ساتھ بنتی تھی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، بنتی تو کسی کے بھی ساتھ نہیں تھی، لیکن صادق علی نے دولت کے لالچ میں انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ کیا تمہارے سسر کے پاس بہت دولت تھی؟ ہوگی، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی۔ جھوٹ کیوں بولوں جی، کوئی جائیداد وغیرہ بھی نہیں؟ جائیداد بھی تھی لیکن انہوں نے تھوڑی تھوڑی کر کے سب بیچ ڈالی تھی۔ یعنی جو کچھ بھی تھا نقدی وغیرہ کی صورت میں تھا۔ یہ باتیں تو آپ صادق علی سے ہی پوچھیں۔ لیکن میں صادق علی سے پہلے امام بخش سے ملنا چاہتا تھا۔ امام بخش کی عمر 80 اور 90 برس کے آس پاس معلوم ہوتی تھی۔ وہ اپنے گھر کے کشادہ صحن میں ایستادہ پیڑ کے نیچے چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کے کندھے کشادہ اور قد لمبا تھا۔ اس کا ڈھانچہ بتاتا تھا کہ جوانی میں وہ خاصا مضبوط شخص رہا ہوگا، لیکن اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس نے ململ کا کرتا پہن رکھا تھا جس میں سے اس کی پسلیاں نمایاں طور پر نظر آتی تھی۔ ایک لڑکا ہمارے بیٹھنے کے لیے موڑے لے آیا۔ اس گھر میں مجھے غربت کے سائے نظر آئے۔ او کاکا، تھانے دار صاحب کے لیے کوئی لسی پانی لے کر آ، بوڑھے امام بخش نے پاٹ دار آواز میں کہا۔ بیٹھو سرکار، تم کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ وردی کی جھلک دیکھ کر میرے پیروں کو پہیے لگ جاتے تھے۔ میں دیواریں اور کوٹھے پھلانگتا ہوا یہ جا وہ جا ہو جاتا تھا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ ماضی میں کیا تھا۔ میں نے کہا، چاچا، وردی اتنی خوفناک چیز بھی نہیں۔ پتر تھانے دار، وقت وقت کی بات ہے۔ اس زمانے میں مجھے وردی سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں لگتی تھی۔ یہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ پچھلی صدی کے قصے ہیں، اس زمانے کی باتیں ہیں جب ایک آنے سیر چھوٹا گوشت ملتا تھا اور 10 روپے میں جوان کی شادی ہو جاتی تھی۔ سچ کہتے ہو چاچا، اے ایس آئی نے کہا، وقت بڑے بڑوں کا جھنڈا ڈاؤن کر دیتا ہے۔ خیر سے، جوانی میں دھندا کیا تھا تمہارا؟ بوڑھے نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا، بولا، کاکا تو ابھی کچا افسر ہے۔ تھانے دار میری بات سمجھ گیا ہے۔ کبھی موقع ملے تو اپنے ہیڈ کوارٹر کی پرانی فائلیں ضرور دیکھنا، ان میں امام بخش گجر اور سکھے ڈاکو کا نام ضرور ہوگا۔ اے ایس آئی نے آنکھیں پھیلا کر میری طرف دیکھا۔ ویسے سب رولا ہی رولا ہے، امام بخش نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ بندہ کچھ بھی کر لے، آخر ایک دن اس کی پھوک نکل ہی جاتی ہے۔ جب میں جوان تھا تو بڑا روب داب تھا میرا۔ شریف شرفا مجھے دیکھ کر کان لپیٹ لیا کرتے تھے، لیکن اب میں حرکت کرتا ہوں تو ہڈیاں کھڑ کھڑ کرتی ہیں۔ ایک بچہ بھی مجھے دھکا دے دے تو مجھ سے اٹھا نہ جائے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چاچا، جوانی کے قصے تو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہم تم سے سخاوت علی کے بارے میں کچھ پوچھنے آئے ہیں۔ سخاوت علی یعنی سکھے ڈاکو کے بارے میں؟ میں غلام عباس اور صادق علی کے باپ کی بات کر رہا ہوں، جس کا 3 دن پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ بوڑھے امام بخش نے ہنسنے کی کوشش کی مگر کھانسی روک بن گئی۔ سنبھل کر بولا، میں بھی اسی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہی ساتھی رہ گیا تھا، بڑا جی دار بندہ تھا، چیتے کی طرح تیز اور لومڑی کی طرح مکار۔ سکھے کی موت کے بعد اب میں بھی زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا۔ وہ ملنے آ جاتا تھا تو پرانی باتیں کر کے جی بہل جاتا تھا، مگر اب میری باتیں سننے والا کوئی نہیں رہا۔ میں نے سنا ہے کہ سخاوت علی یعنی سکھے کے پاس کوئی خزانہ تھا جسے وہ چھپا کر رکھتا تھا۔ یہ بڑی لمبی کہانی ہے، کبھی فرصت میں آنا تو سناؤں گا۔ اس وقت تو تم جلدی میں معلوم ہوتے ہو۔
آپ کہانی سنائیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ بوڑھے امام بخش نے خاصی لمبی چوڑی کہانی سنائی۔ اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں سخاوت علی اور سکھے ڈاکو کا کام خاصا زوروں پر تھا۔ چوری، ڈکیتی اور رہزنی اس کا پیشہ تھا۔ اس نے بڑے بڑے سیٹھوں کی تجوریاں خالی کر دی تھیں اور بے حساب دولت لوٹ لی تھی، لیکن یہ دولت اس کے ہاتھ میں کبھی رکی نہیں تھی۔ جیسے آتی تھی ویسے ہی نکل جاتی تھی۔ جب اس کی جوانی ڈھلنے لگی تو اسے گھر کے آرام کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اس نے امام بخش سے اس بات کا ذکر کیا۔ امام بخش نے بھی اس کی تائید کی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ دو چار لمبے ہاتھ مارنے کے بعد انہیں کوئی کاروبار شروع کر دینا چاہیے۔ لیکن ہم اپنے علاقے میں کاروبار نہیں کر سکتے، سکھے نے خیال ظاہر کیا۔ یہاں پولیس ہمیں ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ چوری ڈکیتی کی ہر واردات ہمارے کھاتے میں ڈال دے گی، اور ایک بات اس کے علاوہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ امام بخش نے پوچھا۔ وہ یہ کہ یہاں کوئی شریف آدمی ہمیں بیٹی نہیں دے گا۔ تو کیا تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ دیکھ امام بخش، شرافت سے زندگی گزارنے کے لیے شادی بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی اکیلا ہو تو محلے والے اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ دیکھ یار سکھے، میں یہ جھنجھٹ نہیں پالنا چاہتا۔ میں نے سنا ہے کہ بندہ جب بھی مار کھاتا ہے بیوی سے کھاتا ہے۔ اوئے فکر نہیں کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال دونوں نے بڑی دیکھ بھال کے بعد ایک علاقہ منتخب کیا اور وہاں جائیداد بنانی شروع کر دی۔ جب وہ اس علاقے میں جاتے تو شریفوں والا حلیہ بنا لیتے اور آنکھیں نیچی رکھتے۔ چند سالوں میں انہوں نے وہاں اچھی خاصی جائیداد بنا لی اور بھینسیں پال کر دودھ کا کاروبار شروع کر دیا۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو عزت دار ثابت کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہر شخص کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں ان کا بھینسوں کا کاروبار خوب چل نکلا اور دونوں نے شادیاں کر لیں۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہ ان کا ایک پرانا ساتھی جس کا نام جمال تھا، جیل سے فرار ہو کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ کچھ عرصہ خیریت سے گزر گیا۔ ایک رات جمال نے دو ساتھیوں کے ہمراہ ایک قریبی گاؤں میں ڈکیتی کی واردات کی۔ جب وہ واردات مکمل کر کے نکل رہے تھے تو گاؤں والوں نے ان پر ہلہ بول دیا۔ انہوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ جمال زخمی ہو گیا اور گاؤں کے دو آدمی مارے گئے۔ جمال کے ساتھیوں نے اسے سخاوت علی کے پاس چھوڑا اور اپنا حصہ لے کر راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ اگلی صبح پولیس گاؤں میں پہنچی اور جمال کے ساتھ سخاوت اور امام بخش کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس وقت تک کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سخاوت علی اور امام بخش پیشہ ور ڈکیت تھے۔ اس بات کا سب سے زیادہ صدمہ سخاوت علی کی بیوی فاطمہ کو ہوا۔ اس وقت وہ دو بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ سخاوت علی اور امام بخش نے سزا سے بچنے کے لیے اپنی ساری جائیداد داؤ پر لگا دی، لیکن چونکہ ان کا پچھلا ریکارڈ اچھا نہیں تھا، اس لیے صفائی کی مضبوط شہادتوں کے باوجود دونوں کو 3 سال کی قید بامشقت ہو گئی۔ جب وہ جیل سے باہر آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ ان کی تمام پونجی قانونی کارروائیوں کی نظر ہو چکی تھی۔ اس پر مستزاد یہ کہ دونوں کی بیویاں ناراض ہو کر میکے جا چکی تھیں اور اب ان کے ساتھ رہنے پر تیار نہیں تھیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر سخاوت علی نے امام بخش سے کہا، امام بخشا، اس وقت ہمیں بیویوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنے مالی حالات کی فکر کرنی چاہیے۔ پلے مال ہو تو عورت کو منانا آسان ہوتا ہے۔ اوئے ہڈ پیر مضبوط ہوں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی تھوک کاروبار کرنا چاہیے۔ تھوک کاروبار؟ امام بخش نے شک آمیز نظروں سے سخاوت کو گھورا۔ کس قسم کا تھوک کاروبار؟ ہم از سر نو کام شروع کریں گے یہ سوچ کر کہ آج ہمارے کام کا پہلا دن ہے۔ او چھڈ یار، ساری کیتی کرائی خوب کھاتے پہ گئی، امام بخش نے کہا۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ کچلا کھا کے مر جاؤں۔ اوئے جھلیا، میری بات سمجھنے کی کوشش کر۔ سن، میں تجھے ایک مثال بتاتا ہوں۔ فیقے کے پاس 1,00,000 روپے تھے اور شیدے کے پاس صرف 1,000 روپے تھے۔ فیقے کے 90,000 چوری ہو گئے، باقی کتنے بچے؟ باقی 10,000 بچے۔ پر یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ شیدے نے 1,000 روپے کا کاروبار کیا اور کھا پی کے 1,000 روپے نفع کما لیا۔ اس طرح اس کے پاس 2,000 ہو گئے۔ زیادہ کس کے پاس ہوئے؟ مجھے یہ بجارتیں اچھی نہیں لگتی، امام بخش نے کہا۔ سیدھی سی بات ہے، زیادہ فیقے کے پاس ہوئے، لیکن بات کیا بنی؟ بات یہ بنی کہ فیقے کو دل کا دورہ پڑ گیا اور شیدہ خوشی سے ناچنے لگا۔ حالانکہ خوش زیادہ پیسے والے کو ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں ساری بات سوچ کی ہے۔ اگر بندے کا نقصان ہو جائے تو اسے اپنی سوچ کو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم نقصان پر رونے کے بجائے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، آج ہمارے کام کا پہلا دن ہے۔ اگر سوچ صحیح ہو تو بندہ اپنے آپ کو 100 دکھوں سے بچا سکتا ہے
اور دوسروں کو 100 طرح سے بیوقوف بنا سکتا ہے۔ امام بخش نے مجھے بتایا کہ سکھے کی اس بات سے اس کے دل میں بڑی طاقت پیدا ہوئی۔ انہوں نے پوری ہمت سے کام لیتے ہوئے نیا کام شروع کر دیا اور چند سالوں میں دوبارہ جائیداد بنا لی، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کام شروع کیا تھا۔ سخاوت علی اور سکھے ڈاکو نے اسے ایک گر سمجھایا۔ امام بخشا، بندے کی عزت پیسے سے ہوتی ہے۔ پیسہ تھوڑا ہو تو تھوڑی عزت ہوتی ہے، زیادہ ہو تو زیادہ۔ اگر میرے پاس 1,000 روپے ہوں تو میں 10,000 والی ٹور بنا سکتا ہوں، اور اگر 10,000 ہوں تو 1,00,000 والی ٹور بنا سکتا ہوں۔ جب ہم بیویوں کو لینے جائیں گے تو ایسی ہی ٹور بنا کر جائیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ تو رہا ہوں، پر اوئے، کوئی فکر فاقہ نہ کر۔ لوگ یہ نہیں کہتے کہ مال دکھاؤ، بس وہ بندے کی ٹور شور دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں۔ دونوں نے اس نسخے پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عمدہ کپڑے سلوائے، بیوی بچوں کے لیے تحفے خریدے اور بڑی آن بان کے ساتھ اپنے سسرال پہنچے۔ ان کی ٹور شور کا خاطر خواہ اثر ہوا اور سسرال والے ان کی بیویوں کو رخصت کرنے پر راضی ہو گئے۔ امام بخش نے مجھے بتایا کہ سکھے کی بیوی فاطمہ خوش نہیں تھی۔ وہ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر رخصت تو ہو گئی، پر اس نے سخاوت علی کو دل سے قبول نہ کیا۔ اس نے اولاد کے دل میں بھی باپ کے لیے نفرت کا بیج بو دیا۔ یوں زندگی گزرتی رہی اور فاصلے بڑھتے رہے۔ ان کی اولادیں جوان ہو گئیں اور ان کی شادیاں بھی ہو گئیں۔ سخاوت علی اور امام بخش بوڑھے ہو گئے، ان کی بیویاں فوت ہو گئیں، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ ان کی اولاد بھی بڑھاپے کے دور میں داخل ہو گئی۔ سخاوت علی کبھی ایک بیٹے کے گھر میں رہتا اور کبھی دوسرے بیٹے کے گھر میں، لیکن کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک روز وہ گھر سے چلا گیا اور 15-20 روز کے بعد واپس آیا۔ گھر والوں کے استفسار پر اس نے بتایا کہ ایک قریبی علاقے میں اس کی کچھ جائیداد تھی جسے وہ فروخت کر آیا ہے۔ اس کی جائیداد کے بارے میں چہ میں گوئیاں ہوتی رہتی تھیں، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جائیداد کہاں تھی۔ سخاوت علی نے اپنے چند خاص دوستوں کو بتایا کہ اسے جائیداد کی فروخت سے خاصی بڑی رقم ملی ہے، لیکن چونکہ اولاد اس کا خیال نہیں رکھتی، اس لیے یہ دولت اس کے ساتھ ہی قبر میں جائے گی۔ یہ بات اس کے دونوں بیٹوں کو بھی معلوم ہوئی اور وہ ساری دوریاں بھلا کر باپ کی خدمت پر کمر بستہ نظر آنے لگے۔ یہ بات بالکل ہی بے حقیقت نہیں تھی۔ سخاوت علی کے بارے میں یہ بھی سنا گیا کہ اس نے جائیداد بیچ کر سونا خرید لیا تھا۔ بعض لوگوں نے حلفیہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے سخاوت علی کے پاس سونے کی مہر شدہ ٹکیاں دیکھی تھیں۔ اس قسم کی ایک ٹکیا عموماً 10 تولے کی ہوتی ہے۔ ان افواہوں کی روشنی میں چھوٹے بیٹے صادق علی نے زیادہ چالاکی کا مظاہرہ کیا اور باپ کو مستقل اپنے گھر میں رکھ لیا، اور اس نے اپنے بچوں کو تاکید کر دی کہ وہ دادا کی خدمت اچھی طرح سے کریں اور اسے کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیں۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ سخاوت علی نے اولاد کے سامنے کبھی دولت کا ذکر نہیں کیا تھا، نہ کبھی یہ کہا تھا کہ وہ جس سے خوش ہوگا اس کو اپنی دولت دے دے گا۔ لوگوں نے اسے ہمیشہ یہی کہتے سنا کہ وہ اپنی دولت اپنے ساتھ قبر میں لے جائے گا۔ اس بیان کی روشنی میں قبر کھودنے والا معمہ حل ہو گیا۔ غلام عباس نے دولت کی تلاش میں اپنے باپ کی قبر کھود دی تھی، لیکن ایسی صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مرنے والا اپنی دولت بذات خود قبر میں کیسے دفن کر سکتا تھا۔ میں نے امام بخش سے یہ بات پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ یہ سب ٹور شور کا چکر تھا، میرا یار ایسا ہی تھا، میں نے اس کی دولت پر کبھی یقین نہیں کیا تھا، حالانکہ ایک دفعہ اس نے مجھے سونے کی ٹکیا دکھائی بھی تھی۔ امام بخش کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن میں طوالت کے خیال سے ان کا ذکر چھوڑ رہا ہوں۔ وہاں سے اٹھ کر میں صادق علی کے گھر گیا، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ وہ بھائی کی لاش لینے ہسپتال گیا ہوا تھا۔ شام تک غلام عباس کی تجہیز و تکفین مکمل ہو گئی۔ اگلی صبح صادق علی خود ہی تھانے حاضر ہوا اور کہا کہ وہ اپنے بھائی کے قتل کی رپورٹ لکھوانے آیا ہے۔ عبوری رپورٹ ہم نے گزشتہ روز ہی درج کر لی تھی، لیکن میں نے رپورٹ کا ذکر نہیں کیا اور کہا، میں نے تو سنا ہے کہ تمہارے بھائی کی موت میں قدرت کا عمل دخل ہے۔ اس نے گردن کھجلاتے ہوئے کہا، لوگ تو یہی کہتے ہیں، آگے اللہ بہتر جانے، میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ کل آپ ہمارے گھر میں آئے تھے۔ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ غلام عباس کی موت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، اور دوسری بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا بھائی قبر کیوں کھود رہا تھا؟ کیا قبر کے اندر کوئی خزانہ دبا ہوا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، غالباً اس کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا کہ سچ بولے یا جھوٹ۔ بالآخر اس نے کہا، ملک صاحب، ابا جی کے خزانے کے بارے میں کئی افواہیں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سونے کی اینٹیں تھیں جو انہوں نے کہیں دبا کر رکھی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سونا انہوں نے قبرستان میں کہیں دبا رکھا ہو۔
میرا خیال ہے کہ بھائی غلام عباس نے اسی سونے کے لالچ میں قبر کھودی تھی۔ چلو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس سونا تھا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قبر میں خود سونا کیسے دبایا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ وہ اکثر قبرستان جاتے رہتے تھے اور اپنی قبر کی جگہ کا انتخاب بھی انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ اس بات کا ہمیں اس وقت پتہ چلا جب ہم ان کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچے۔ یہ بات ہمیں خوشی محمد گورکن نے بتائی کہ ابا جی نہ صرف قبر کی قیمت بلکہ گورکن کی مزدوری بھی ادا کر چکے تھے۔ تو کیا سخاوت علی نے اپنی موت سے قبل اپنا خزانہ قبر میں دبا دیا تھا؟ میرے دل میں سوال پیدا ہوا، اور کیا گورکن کو اس خزانے کا علم تھا؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں ہی قبر تیار کروا لی تھی؟ ملک صاحب، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ گورکن نے ہمیں بتایا ہے کہ ابا جی نے وفات سے صرف 15 دن پہلے قبر تیار کروائی تھی۔ خوشی محمد نے انہیں بہت کہا کہ ضرورت کے وقت قبر تیار ہو جائے گی، مگر وہ نہیں مانے۔ شاید انہیں اپنی موت کا علم ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی بات پر گرا لگائی، سنا ہے کہ تمہارے ابا جی بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ ہاں، بہت نیک آدمی تھے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی وظیفہ کرتے رہتے تھے۔ آخری دنوں میں تو قبر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی خوشی محمد نے بتائی ہے۔ بات کھلتی جا رہی تھی، قبر میں بیٹھ کر ذکر بھی کیا جا سکتا تھا اور خزانہ بھی دبایا جا سکتا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ بات تمہیں کب معلوم ہوئی؟ یہ بات بھی ابا جی کی وفات والے دن ہی ہمیں معلوم ہوئی تھی۔ میرے دل میں خوشی محمد کے بارے میں شکوک پیدا ہو گئے۔ ممکن ہے کہ اسے خزانے کے بارے میں علم ہو گیا ہو اور اس نے سخاوت علی کو کسی دوسری قبر میں دفنا دیا ہو۔ یہ بات اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا کہ سخاوت علی نے اپنے لیے کون سی قبر مخصوص کروائی تھی۔ صادق علی، کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ابا کی تدفین اسی قبر میں ہوئی تھی جو انہوں نے خود اپنے لیے مخصوص کی تھی؟ میرا سوال سن کر وہ چونک گیا۔ غالباً اس کے ذہن میں بھی وہی بات آئی تھی جو میرے ذہن میں آئی تھی۔ جب ہم جنازہ لے کر قبرستان پہنچے تو وہاں 2 تیار قبریں تھیں۔ خوشی محمد نے ہمیں جس قبر کے بارے میں بتایا، ہم نے اسی میں جنازہ دفن کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہو۔ آخری جملہ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں اپنے بھائی کے قتل کے بارے میں کسی پر شک تو نہیں؟ اس نے جواب دیا کہ اسے کسی پر شک نہیں ہے۔ دوپہر کے بعد میں ایک اے ایس آئی کے ہمراہ خوشی محمد کے گھر پہنچا۔ ابھی ہم دور ہی تھے کہ ہم نے ایک نوجوان کو اس کے گھر سے نکلتے دیکھا۔ وہ چند قدم ہماری سمت چلا، پھر ہمیں دیکھ کر یوں رکا جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو، پھر واپس مڑا اور تیز قدم اٹھاتا ہوا مکان کے عقب میں غائب ہو گیا۔ یہ لڑکا تھانے بھی آیا تھا، اے ایس آئی نے کہا۔ غالباً صادق علی کا بیٹا ہے، اکرم اس کا نام ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے باپ نے اسے یہاں بھیجا ہوگا، میں نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ خزانے والی بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ خوشی محمد نے ہمیں آتے دیکھ لیا تھا، اس نے باہر آ کر سلام کیا اور ہمیں ایک نیم تاریک کمرے میں لے گیا جس میں 2 چارپائیاں رکھی تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ اکرم یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ پتہ نہیں جی، الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، اس نے جواب دیا۔ کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کے دادا کو صحیح قبر میں دفن نہیں کیا۔ پہلے کہتے تھے مردہ غائب کر دیا، اب کہتے ہیں قبر صحیح نہیں تھی۔ پتہ نہیں جی، یہ لوگ مجھے غریب کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ کیا تم نے سخاوت علی کو صحیح قبر میں دفن کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے گھبرا کر میری طرف دیکھا، پھر پوچھا، کیا انہوں نے میرے خلاف ایک اور رپٹ لکھوا دی ہے؟ رپٹ کی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ بات میں اپنے طور پر پوچھ رہا ہوں۔ دفن تو انہوں نے خود ہی کیا تھا، میں نے صرف قبر کے بارے میں بتایا تھا۔ بڈھے نے زندگی میں ہی اپنی قبر تیار کروا لی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ قبر میں بیٹھ کر وظیفہ کیا کرتا تھا۔ وظیفہ تو جی اللہ ہی بہتر جانے، میں نے اس کے ہاتھ میں کبھی تسبیح وغیرہ تو نہیں دیکھی۔ ہاں، اسے 2 دفعہ قبر میں ضرور اترتے دیکھا تھا۔ بڑا عجیب آدمی تھا، ہر مہینے اپنے لیے ایک قبر بنوا لیتا تھا۔ ہر دفعہ یہی کہتا تھا کہ یہ میرا آخری مہینہ ہے، مجھے خبر مل گئی ہے، میں مرنے والا ہوں۔ جناب، کبھی نہ کبھی تو آدمی مر ہی جاتا ہے، اور 90 سال کا بڈھا، اس کا کیا بھروسہ؟ اس کی باتوں میں سادگی تھی، میں نے اسے سیدھی بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ خوشی محمد، وہ ہر مہینے قبر تبدیل کیوں کر لیتا تھا؟ جناب، اتنا زیادہ عرصہ قبر کھلی نہیں رکھی جا سکتی، بارش میں قبر خراب ہو جاتی ہے۔ میں خود ہی وہ قبر کسی اور کو دے دیتا تھا اور اس کے نام دوسری قبر لگا دیتا تھا۔ کیا تم نے اس سے پہلے بھی اسے کسی قبر میں اترتے دیکھا تھا؟ نہیں جی، پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے اب تک کل کتنی قبریں اپنے نام لگوائی تھیں؟ تقریباً 8-9 ہوں گی۔ کیا تم ان سب قبروں کی نشاندہی کر سکتے ہو؟ جی، کیا کر سکتا ہوں؟
نشاندہی، میرا مطلب ہے کہ کیا تم ان قبروں کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ ہاں جی، بتا سکتا ہوں، ساری ایک ہی قطار میں ہیں۔ لمحہ بھر کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ سخاوت علی کا خزانہ ان قبروں میں سے کسی ایک قبر میں دفن ہوگا، بشرط یہ کہ واقعی کوئی خزانہ تھا۔ ویسے جیسا کہ امام بخش نے کہا تھا، ساری بات فقط ٹور شور کی بھی ہو سکتی تھی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ سخاوت نے اپنی جائیداد بیچ کر اس کا سونا خرید لیا تھا۔ میں نے کہا، اور وہ سارا سونا اس نے کسی قبر میں دبا دیا تھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تو ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں وہ سونا نکال نہ لیتا۔ اگر اسے سونے کا علم ہوتا یا اس نے سونا نکالا ہوتا تو وہ ایسی بات نہ کہتا۔ میں نے پوچھا، خوشی محمد، جس قبر میں سخاوت علی کو دفن کیا گیا تھا، کیا یہ وہی قبر تھی جس میں تم نے اس کو اترتے دیکھا تھا؟ ہاں جی، وہی قبر تھی، اس نے جواب دیا۔ جب لاش قبر میں اتار دی گئی تو ایک آدمی قبر میں اتر آیا اور اس نے کہا کہ وہ مرنے والے کی وصیت کے مطابق ایک تعویذ میت میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت میں لحد کو بند کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا، رکھ دو۔ اس نے جیب سے کوئی چیز نکالی اور کفن کا کنارہ ہٹا کر اسے میت پر رکھ دیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ اس نے میری طرف پیٹ کر کے وہ چیز میت پر رکھی تھی، میں اسے نہیں دیکھ سکا۔ شاید وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ میں نہ دیکھوں۔ یہ بات اور کس کو معلوم ہے؟ پتہ نہیں، وہ آدمی تعویذ رکھنے کے بعد میری مدد کرنے لگ گیا تھا۔ لوگ یہی سمجھے ہوں گے کہ وہ ثواب کی خاطر وہ کام کر رہا ہے۔ ویسے میں نے غلام عباس کو یہ بات بتائی تھی۔ وہ پرسوں میرے پاس آیا تھا اور اپنے باپ کے بارے میں ایسے ہی سوالات کر رہا تھا جیسے آپ کر رہے ہیں۔ تم نے اور کس کو یہ بات بتائی ہے؟ اور کس کو بتانی تھی جی؟ او ہاں، ابھی اکرم کو بھی یہ سارا قصہ بتایا ہے۔ وہ یا تو بہت سیدھا آدمی تھا یا بہت زیادہ چالاک۔ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے میت پر تعویذ رکھا تھا؟ نام نہیں جانتا، اگر سامنے آ جائے تو شکل سے پہچان لوں گا۔ اے ایس آئی نے کہا، اس آدمی کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہوگا، کئی اور لوگوں نے بھی اسے قبر میں اترتے دیکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم خوشی محمد کو ساتھ لے لو اور اسے تلاش کر کے تھانے لے آؤ۔ اے ایس آئی نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، اسے یقین تھا کہ مذکورہ شخص کو تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اگر وہ مل گیا تو کھڑے کھڑے بات ہو جائے گی۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ جنازے میں شریک چند لوگوں سے بات کرنے پر اس کا نام اور پتہ معلوم ہو گیا۔ 20 منٹ کے بعد ہم اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ اس کا نام شفیق الرحمان تھا اور وہ اسکول ٹیچر تھا۔ دستک کے جواب میں اس نے خود ہی دروازہ کھولا اور ہمیں دیکھ کر کچھ فکر مند سا نظر آنے لگا۔ وہ ادھیڑ عمر کا خوش اخلاق اور دیانتدار شخص نظر آتا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے کہا، شفیق صاحب، خطرے کی کوئی بات نہیں، ہم ایک چھوٹے سے معاملے کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ حکم کریں۔ یہ خوشی محمد گورکن ہے۔ میں نے خوشی محمد کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ سخاوت علی کی تدفین کے موقع پر آپ نے کوئی چیز کفن کے اندر رکھی تھی۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ ایک تعویذ تھا۔ میرا خیال ہے کہ تعویذ عموماً زندہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ میں نے صرف مرحوم کی خواہش پوری کی تھی، اس نے جواب دیا۔ ذاتی طور پر میرا خیال یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر تعویذ نہ ہو تو باہر کا تعویذ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ سخاوت علی نے یہ تعویذ آپ کو کب دیا تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا، یہ کوئی 7-8 مہینے پرانی بات ہے۔ اس نے ایک بڑے سائز کا تعویذ مجھے دیا تھا اور مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اس کی وفات کے بعد میں وہ تعویذ اس وقت اس کے کفن کے اندر رکھ دوں جب اس کی میت لحد میں اتار دی جائے۔ نیز یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ میں اس تعویذ کا اس کی موت سے قبل کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔ میں نے اس کام کو ایک بوڑھے شخص کی آخری خواہش سمجھ کر کرنا قبول کر لیا تھا، ورنہ ذاتی طور پر مجھے وہ کام بے حکمت ہی معلوم ہوا تھا۔ آپ کے خیال میں اس تعویذ کے اندر کیا چیز تھی؟ جناب، میں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اس تعویذ کو میں نے 2 دفعہ دیکھا تھا، ایک دفعہ اس وقت جب سخاوت علی نے اسے میرے سپرد کیا تھا اور دوسری دفعہ اس وقت جب اس کی وفات ہوئی۔ باقی سارا عرصہ میں نے اسے صندوق میں بند رکھا۔ میری فطرت میں تجسس نہیں ہے۔ ویسے وہ عام تعویذوں سے بہت مختلف تھا، اس کا سائز بھی خاصا بڑا تھا اور وزن بھی زیادہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کسی دھات کا ٹکڑا تھا۔ آپ نے اسے یوں ہی رکھ دیا تھا یا باندھ دیا تھا؟ باندھنے کا تو موقع نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کفن کا کنارہ اٹھا کر اسے میت کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ پھر تو وہ کہیں گر گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ لاش ایک قبر سے نکال کر دوسری قبر میں دفن کر دی گئی تھی اور یہ کام رات کے اندھیرے میں کیا گیا تھا۔ اس عمل کے دوران تعویذ یا تو گر گیا تھا یا غلام عباس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔
میں نے ماسٹر شفیق الرحمان کا شکریہ ادا کیا، خوشی محمد کو چھٹی دے دی اور اے ایس آئی کے ہمراہ واپس تھانے پہنچ گیا۔ وہ پراسرار تعویذ میرے لیے اچانک اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ سخاوت علی اور سکھا ڈاکو معقول انسان نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کی اپنی ایک مخصوص سوچ ہوا کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس نے اپنی دولت کی تشہیر اور پراسرار تعویذ کا مسئلہ اپنی ناخلف اولاد سے انتقام لینے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا یعنی غلام عباس اس انتقام کا نشانہ بن چکا تھا۔ جس شخص نے اسے قتل کیا تھا اس نے بھی سخاوت علی کی مبینہ دولت کے بارے میں وہی اندازہ لگایا تھا جو غلام عباس نے لگایا تھا، یعنی اس کا بھی یہی خیال تھا کہ دولت کا راز سخاوت کی قبر کے اندر یا پراسرار تعویذ کے اندر تھا۔ کوئی عجب نہیں کہ تعویذ کے اندر کوئی نقشہ، کوئی ہنڈی یا کسی خفیہ صندوق کی چابی بند ہو۔ مجھے خیال آیا کہ غلام عباس کا قاتل موقع ملتے ہی سخاوت علی کی قبر کو کھودنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا قبرستان کی نگرانی ضروری تھی۔ رات کے 9 بجے میں نے ولی محمد کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت میرے ساتھ ایک اے ایس آئی اور 2 سپاہی تھے۔ ہم چاروں سادہ لباس میں تھے۔ ملک صاحب، آپ اس وقت؟ ولی محمد نے حیرانی سے آنکھیں جھپکائیں۔ کیا پھر کوئی واردات ہو گئی ہے؟ ہم تمہارے جنات سے ملنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ آج کی رات ہم تمہارے باڑے میں گزاریں گے۔ خیریت تو ہے نا؟ خیریت تو صبح ہی معلوم ہوگی، میں نے کہا۔ تم ایسا کرو کہ باڑے میں ہمارے لیے چارپائیوں اور بستروں کا انتظام کر دو، لیکن سارا کام بڑی خاموشی سے ہونا چاہیے، آس پاس خبر نہ ہو۔ اس نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور چند منٹوں میں باڑے کے ایک حصے کی صفائی کر کے وہاں چارپائیاں بچھا دیں اور کھانے پینے کے بارے میں پوچھا۔ ہم گھر سے کھا پی کر آئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مانگ لیں گے، اور اب تم جا کر آرام کرو۔ ہم رات کے 11 بجے تک جاگتے رہے۔ اس اثنا میں سپاہی قبرستان کی نگرانی کرتے رہے۔ انہیں میں نے قبرستان کی دیوار کے ساتھ ایسی جگہ پر بٹھا دیا تھا جہاں سے سخاوت علی کی قبر صاف نظر آتی تھی۔ ویسے بھی وہ رات کے وقت قبرستان میں قدم رکھتے ہوئے گھبراتے تھے۔ جس مقام پر وہ ڈیوٹی دے رہے تھے وہاں درختوں کی وجہ سے تاریکی تھی۔ میں نے سپاہیوں کو تاکید کر دی تھی کہ اگر وہ قبرستان میں کوئی حرکت دیکھیں یا آواز سنیں تو از خود کوئی کاروائی نہ کریں اور بلا تاخیر مجھے جگا دیں۔ دن کے وقت قبرستان میں 2 سپاہی پہرا دیتے رہے تھے، لیکن شام کے وقت میں نے ان کی ڈیوٹی ختم کر دی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے گورکن کو تاکید کر دی تھی کہ رات کے وقت اگر اسے قبرستان سے کسی قسم کی آواز سنائی دے تو وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ رات کے تقریباً 1:45 ایک سپاہی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا اور ہولے سے بولا، ملک صاحب جلدی سے اٹھ جائیں، قبرستان میں ایک آدمی چل پھر رہا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اے ایس آئی مجھ سے پہلے ہی جاگ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے جوتے پہنے، ہولسٹر کندھے پر ڈالا اور باڑے سے نکل کر قبرستان کی دیوار کی طرف بڑھا۔ سپاہی اور اے ایس آئی میرے پیچھے تھے۔ ہم نے فلیٹ بوٹ پہن رکھے تھے تاکہ چلتے وقت قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ رات گرم اور سنسان تھی۔ ابتدائی راتوں کا چاند غروب ہو چکا تھا اور حشرات العلیل کی آوازیں رات کے سناٹے میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ قبرستان کی طرف دیکھ کر دل پر خوف سا طاری ہوتا تھا۔ سپاہی نے قبرستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے اس طرف کوئی چیز حرکت کرتی دکھائی دی تھی۔ میں نے اشارے کی سمت دیکھا مگر کوئی متحرک شے دکھائی نہ دی۔ کوئی جانور ہوگا۔ جانور نہیں لگتا تھا، سپاہی نے کہا، خاصی قداور شے تھی۔ اوئے یہ شے کیا ہوتی ہے؟ اے ایس آئی نے کہا، آدمی ہوگا یا کوئی جانور؟ جناب قبرستان میں کوئی تیسری شے بھی تو ہو سکتی ہے۔ اس کا اشارہ بھوت پریت یا روح کی طرف تھا۔ ہم بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ ہماری نظریں قبرستان کی طرف لگی ہوئی تھی۔ آسمان پر پھیلے ہوئے ان گنت ستارے زمین پر مدھم اجالا کر رہے تھے۔ ویسے ہمارے پاس ٹارچیں بھی تھیں، لیکن ہم انہیں اشد ضرورت کے سوا استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ 10-12 منٹ کے بعد قبرستان میں ایک ہیولا سا حرکت کرتا دکھائی دیا۔ وہ بہت احتیاط سے چل رہا تھا۔ کبھی کبھار کوئی خشک پتا اس کے پیر کے نیچے آ کر چرچراہٹ پیدا کرتا تو وہ لمحہ بھر کے لیے رک جاتا۔ بالآخر وہ سخاوت علی کی قبر کے قریب پہنچ کر رک گیا اور غلام عباس کے ادھورے کام کو مکمل کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یہ بات بتانے کا خیال نہیں رہا کہ میں نے تفتیشی ضرورت کے تحت سخاوت علی کی قبر پر مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ قبر آدھی سے زیادہ کھدی ہوئی تھی۔ قبر کھودنے والا بہت احتیاط سے کام کر رہا تھا۔ مٹی نکالنے سے بہت مدھم آواز پیدا ہو رہی تھی۔ اے ایس آئی نے کہا، میرا خیال ہے کہ اسے گھیر کر پکڑ لینا چاہیے۔ ابھی نہیں، میں نے کہا، اسے اپنا کام مکمل کر لینے دو۔
ASI نے قدرے تلخی سے کہا، کیا آپ اسے لاش کی بے حرمتی کی اجازت دے رہے ہیں؟ یہ بات مجھے بھی پسند نہیں تھی۔ لمحہ بھر کے لیے میرا ارادہ تبدیل بھی ہوا۔ میں نے سوچا، قبل اس کے کہ وہ لاش کو قبر سے نکال لے، ہمیں اسے گرفتار کر لینا چاہیے، لیکن میں نے اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ دراصل میں معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اگر میں اسے مزید قبر کھودنے سے روک دیتا تو گو وہ شخص ایک بڑے نقصان سے بچ جاتا، مگر وہ بات سامنے نہ آتی جو اس عبرت انگیز واقعے کو آپ تک پہنچانے کا محرک بنی۔ قبر کھودنے والا کافی گہرائی میں جا چکا تھا اور صرف اس وقت نظر آتا تھا جب وہ مٹی باہر پھینکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع کیا، درختوں اور پودوں کی اوٹ میں، کتبوں کی اوٹ میں، یہاں تک کہ ہم چند قدم کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے حکم کے بغیر کوئی حرکت نہ کریں۔ کچھ دیر کے بعد قبر کھودنے والے نے اپنا کام موقوف کر دیا اور قبر کے اندر غائب ہو گیا۔ غالباً اب وہ اس چیز کو تلاش کر رہا تھا جس کے لیے اس نے ساری محنت کی تھی۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ جب وہ قبر سے باہر نکلے گا تو میں اسے گرفتار کر لوں گا۔ قبر کے اندر مدھم روشنی نظر آئی، شاید کوئی چھوٹی ٹارچ تھی۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ قبر کے اندر سے ایک دلدوز چیخ سنائی دی۔ وہ آواز جو پورے قبرستان میں گونجتی چلی گئی تھی، اس میں ایسی دہشت اور ایسی شدت تھی کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں کے لیے ہم اپنی جگہوں پر ساکت ہو گئے۔ قبر کھودنے والا قبر سے باہر نکلا اور چیخیں مارتا ہوا ایک طرف بھاگا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کے راستے میں کیا چیز آ رہی تھی۔ وہ قبروں، جھاڑیوں اور اونچی نیچی جگہوں کو پھلانگتا ہوا جا رہا تھا۔ اسے روکو، میں نے چیخ کر کہا، اور اس کے تعاقب میں میرے ساتھیوں نے بھی میری تقلید کی۔ مذکورہ شخص 2-3 دفعہ گرا، مگر اس نے دوڑنا موقوف نہیں کیا۔ گرنے کی وجہ سے اسے واضح طور پر اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں، تاہم اس کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ قبرستان کی دیوار پھلانگنے کے بعد وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ہم چونکہ قبروں سے بچ کر بھاگ رہے تھے، اس لیے ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا پڑ رہا تھا۔ قبرستان کی دیوار پھلانگنے کے بعد میں رک گیا۔ ایک جگہ سے رونے اور گڑ گڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ مذکورہ شخص سجدے میں پڑا تھا اور اپنا داہنا ہاتھ زور زور سے زمین پر مارتے ہوئے کہہ رہا تھا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، مجھے آگ کے عذاب سے بچا، مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ ہم چاروں اس کے قریب کھڑے ہو کر حیرت سے اس کی حالت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ میں نے اس پر ٹارچ سے روشنی ڈالی اور جھک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اوہ، یہ تو صادق علی کا بیٹا اکرم ہے، ASI نے کہا۔ اوئے، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایک سپاہی نے اسے پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ وہ بری طرح کانپ رہا تھا اور اپنے دانے ہاتھ کو کبھی جھٹکتا، کبھی بغل میں دباتا اور کبھی دونوں ٹانگوں میں دباتا تھا۔ لیکن یہ بات بڑی واضح تھی کہ اس کی تکلیف کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی۔ کہیں اسے سانپ نے تو نہیں کاٹ لیا؟ ایک سپاہی نے کہا۔ بھائی ذرا اپنا ہاتھ تو دکھاؤ۔ نہیں نہیں، مجھے سانپ نے نہیں کاٹا، اکرم نے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی چیز نے نہیں کاٹا، میں نے خدا کے عذاب میں ہاتھ ڈال دیا تھا، جہنم کی آگ میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ کوئی شخص اس قبر کے اندر نہ جائے، اسے فوراً بند کر دیں، اس قبر کے اندر جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ میرے گناہگار دادا کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے، کوئی اس قبر کے قریب نہ جائے، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں زندہ نہیں بچوں گا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ دیکھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے دہکتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ صورتحال انتہائی پراسرار تھی۔ میں نے اسے قبر کے پاس لے جانا چاہا، مگر وہ قبرستان میں قدم رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ بولا، مجھے ختم کر دو، جان سے مار ڈالو، مگر میں اس قبر کے پاس نہیں جاؤں گا۔ ASI نے کہا، کچھ بتاؤ تو صحیح کہ وہاں ہے کیا؟ اس کی باتوں نے ہمیں بھی خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں نے اسے ایک سپاہی کے پاس چھوڑا اور باقی 2 آدمیوں کے ہمراہ دوبارہ قبرستان میں داخل ہوا۔ رات کے اس سناٹے میں سخاوت علی کی قبر کے قریب جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا۔ ہم قبر کے کنارے پر ٹھہر گئے اور ٹارچ سے اندر روشنی ڈالی۔ وہاں جو کچھ ہمیں نظر آیا وہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ لحد میں پڑی ہوئی لاش صاف نظر آ رہی تھی۔ سینے والی جگہ کے آس پاس سے کفن ہٹا ہوا تھا اور عین دل کے مقام پر سونے کی ایک دہکتی ہوئی ٹکیا چپکی ہوئی تھی۔ ASI گھبرا کر پیچھے ہو گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس نے کہا، یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ میں بھی پیچھے ہو گیا۔ لاش سے چپکے ہوئے سونے کے اس ٹکڑے کو دیکھ کر دل پر عجیب سی ہیبت طاری ہوتی تھی۔
میرا خیال ہے کہ یہ وہ تعویذ ہے جو ماسٹر شفیق الرحمان نے مرحوم کی لاش پر رکھا تھا، لیکن تعویذ تو کسی کپڑے وغیرہ میں بند ہوتا ہے۔ تعویذ کا کپڑا بھی ادھر پڑا ہے، سپاہی نے کہا۔ آپ نے شاید دھیان نہیں کیا، کپڑے کی ایک چھوٹی سی تھیلی لاش کے پہلو میں پڑی ہوئی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر قبر میں ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ تعویذ کی تھیلی واقعی قبر میں موجود تھی۔ یہی وہ دولت ہے جس کی سخاوت علی نے تشہیر کر رکھی تھی، میں نے کہا۔ اس کی کل دولت یہی ایک سونے کا ٹکڑا تھی جس کے بارے میں وہ کہتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ اے ایس آئی نے کہا، سونے کے ٹکڑے کا تھیلی سے نکلنا اور گرم ہو کر لاش سے چپک جانا سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید قبر کی گرمی سے کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوا ہے۔ اس وقت میں نے بھی کچھ ایسا ہی اندازہ لگایا تھا، لیکن اس کی اصل توجہ بہت عرصے کے بعد میری سمجھ میں آئی۔ ایک روز میں نے قرآن کریم میں پڑھا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ دولت ہے جسے تم اپنی جانوں کے لیے جمع کیا کرتے تھے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی قبر میں اترنے اور لاش کا کفن درست کرنے پر تیار نہیں ہوا۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ کام صبح کیا جائے گا۔ جب ہم سپاہی کے پاس پہنچے تو وہ پریشان کھڑا تھا۔ میں نے اکرم کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے اشارے کی سمت دیکھا تو اکرم کو بے ڈھنگے انداز میں زمین پر پڑے ہوئے پایا۔ جناب، میرا خیال ہے کہ یہ شخص ختم ہو چکا ہے، سپاہی نے کہا۔ مرنے سے پہلے اس نے اقبال جرم کر لیا تھا۔ مر گیا؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ تھوڑی دیر پہلے تو یہ بالکل ٹھیک تھا۔ تم نے تو کچھ نہیں کیا؟ نہیں جناب، میں نے تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے قریب جا کر ٹارچ کی روشنی میں اس کا معائنہ کیا۔ وہ واقعی مر چکا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے سپاہی کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اپنے تایا غلام عباس کو اسی نے قتل کیا تھا۔ غلام عباس کی طرح اسے بھی اپنے دادا کی دولت کی تلاش تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ قبر میں کوئی پراسرار تعویذ دفن کیا گیا ہے تو وہ رات کی تاریکی میں قبرستان پہنچ گیا۔ وہاں اس کا تایا پہلے سے قبر کھودنے میں مصروف تھا۔ اس بات سے اسے یقین ہو گیا کہ قبر میں واقعی کوئی دولت موجود ہے، لہٰذا اس نے تایا کو اپنے راستے سے ہٹا دیا اور اگلی رات دوبارہ قبرستان پہنچ گیا۔ قبر کھودنے کے بعد اس نے چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی میں دیکھا کہ سونے کی ایک ٹکیا لاش کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ سونے کی ایک ہی ٹکیا دیکھ کر اسے کچھ مایوسی ہوئی، لیکن جیسے ہی اس نے ٹکیا کو پکڑا اور اسے جسم سے الگ کرنے کی کوشش کی تو اسے یوں لگا جیسے اس نے کسی دہکتی ہوئی انگیٹھی میں ہاتھ ڈال کر انگارہ پکڑ لیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے حلق سے دلدوز چیخ برآمد ہوئی اور وہ قبر سے نکل کر اندھا دھند ایک طرف بھاگا۔ سونے کے ایک ٹکڑے نے دو انسانوں کی جان لے لی اور پیچھے رہنے والوں کے لیے عبرت کا سامان کر گیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس عبرت انگیز واقعے کے بعد بعض لوگوں نے اپنے فالتو زیور بیچ کر ان کی رقم غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی تھی۔